अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, शहर कायद मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। हर मसला शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करता जा रहा है। तजावज़ात की बात करें तो कराची में तजावज़ात की भरमार है और इंतज़ामिया बेबस नज़र आती है। दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन तमाम दावे और तमाम वादे धरे के धरे रह जाते हैं। सिंध हुकूमत ने तजावज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है और सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमिश्नर्स का अहम इजलास हुआ है। अहम इजलास में तजावज़ात और मनशियात के खात्मे के लिए इकदाम पर गौर किया गया है। सईद गनी साहब ने टाउन से मुतल्लिक रिपोर्ट 24 घंटों में तलब कर ली है, जबकि तजावज़ात को रोकने में सूबाई हुकूमत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ऐसा दिखता है कि सूबाई हुकूमत नाकाम हो जाती है बहुत से अपने महाजों पर। शहर में तजावज़ात किसके इमाम पर परवान चढ़ते हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि KMC और टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर के इजलास में चार्ज पार्किंग के आर्जी इजाजतनामों को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। तजावज़ात के बाद शाहराहें सुकड़ रही हैं, ट्रैफिक जैम रहता है, बड़े मसाइल हैं। अहम शाहराहों पर ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। क्या एक दफ़ा तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई के बाद इलाके की सूरत हाल मुस्तकिल बुनियादों पर बरकरार रखी जा सकेगी? ज़िला वस्ती की बात करें तो KMC और TMC और असिस्टेंट कमिश्नर्स के तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद साबित हुए हैं। नाज़माबाद का इलाका है जहाँ धुआंधार ऑपरेशन किया गया था और उसके बाद तजावज़ात दोबारा से कायम हो गई हैं। आज के ये तमाम टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है, मैं आपको उनका तारुफ करवा दूँ। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वज़ीर बल्दियात सिंध हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डिप्टी मेयर कराची हैं। और आदिल अस्करी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, MKM से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से। डिप्टी मेयर कराची हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। वालेकुम सलाम। सलमान साहब, तजावज़ात के ख़िलाफ़ बहुत से ऑपरेशन आज से पहले भी किए गए शहर कायद की बेहतरी के लिए, शहर कायद की खूबसूरती के लिए, लेकिन हमने ये देखा कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो तजावज़ात दोबारा से कायम हो जाती हैं। तो क्या वजूहात है इस अमल को या इन ऑपरेशंस को मेंटेन क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक 7 अजला में KMC की जानिब से एंटी इंक्रोजर की टीमों ने के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और अटैक भी हुए, उन पर हमला भी हुआ। फिर भी हमारी टीम ने ऑपरेशन क्लीन अप किया। उसके बाद ये होता है कि जिस मार्केट के सामने तजावीज़ लगते हैं और मार्केट वाले खुद उनको परमिशन देते हैं लगाने के लिए। इस दफ़ा अभी वज़ीर आला सिंध साहब के अहकाम के मुताबिक वज़ीर बल्दियात ने आज मीटिंग की और एक्शन देने के लिए कहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बहुत ऐसा इक़दाम है, इससे ये कि शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए किया जा रहा है और शाहराहों को कुशादा करने के लिए, ट्रैफिक जाम की रुकावटों को ख़त्म करने के लिए। अगर पतारें रोडों पर लगे रहेंगी तो ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी होगी, शहरियों को मुश्किलात होगा। तो कहीं कहीं इनसे सख्त इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह अब इस दफ़ा जो वज़ीर आला सिंध साहब ने अहकाम दिए वज़ीर बल्दियात को, और उम्मीद है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह क्लीन अप ऑपरेशन होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अच्छा सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, तजावज़ात सिर्फ वो पथारे या ठेले वगैरह नहीं है। अगर हम देखा जाए तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बाकायदा पक्के मकानात तामीर कर लिए गए हैं, पूरी जो सड़क है उसको घेर लिया गया है। वो रिहायशी इलाके भी कई जगह ऐसे हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई पूछने वाला नहीं। ग्रीन बेल्ट्स पर लोग काबिज हैं। चिंची माफिया जो है वो ग्रीन बेल्ट्स पे बैठी हुई है और पूरी ग्रीन बेल्ट्स या चौरंगियाँ जो हैं वो उनके काम में आ रही हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत मजबूत बुनियादों पर ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि ये माफियाज के तौर पे काम कर रही हैं। देखिए, ये उस टाइम पे हुआ है जब यहाँ चाइना कटिंग हुआ करती है, नालों के ऊपर दुकानें बनी है, नाले के ऊपर घर बने, पार्ट्स को कटिंग करके कमर्शलाइज किया गया है। ये हमसे पहले हुई है और इस दफा क्लीन अप ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और शहर की खूबसूरती को बेहतर करने की जरूरत है। ये शहर हम सब का है, ये शहर पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करता है, इसकी खूबसूरती हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इस पे हमारी तरफ से
ہم نے KMC کے میئر صاحب کی انسٹرکشن ہے, ہم نے کلین اپ کہہ دیا ہے ان کو کہ کلین اپ آپریشن کیا جائے, ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں پہلے ہمارے انکروچمنٹ کی ٹیم کے اوپر حملہ بھی ہوا, ان کو زخمی کیا, زخم کیا, مگر وہ پیچھے نہیں ہٹے, انہوں نے کلین اپ کر کے دیا. کہیں ہمیں ان لوگوں کو, شہریوں کو بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. مارکیٹ کمیٹی کو بھی ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. ہم تو کر کے چلے جاتے ہیں, ادارے یا انتظامیہ اپنے کام کر کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دکانوں کے سامنے یا پارک دوسرے جگہوں پہ کھڑے کرنے نہ دیے جائیں. یہ بہت بڑا مافیا ہے, اس کے خلاف انشاءاللہ بہت بڑا ایکشن ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سلمان عبداللہ مراد صاحب, ایک چیز جو عوام کی طرف سے بڑی کہی جاتی ہے, اب جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ دکانوں کے آگے خود لوگ پتھارے لگواتے ہیں, کرائے پہ پیسے وصول کرتے ہیں اور پتھاروں کو جگہ دے دیتے ہیں, تو کیا ان دکانداروں یا ان تاجر حضرات پر بھی آپ کچھ فائن وغیرہ لگائیں گے یا ان کو بھی انتباہ کیا جائے گا؟ جی, ان کو بھی اس دفعہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے اس دفعہ ان کو انتباہ کیا جائے گا. اگر انہوں نے پھر کیا تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. تو کیا کچھ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ اگر یہ پتھاروں کو یا ٹھیلوں کو کہیں سے ہٹایا جاتا ہے تو ان کو کہیں اور ایڈجسٹ کیا جائے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا سر کہ جو رینبو سینٹر پہ جو ہوا تھا اور اس کے بعد ایمپریس مارکیٹ پہ جو تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی گئیں, اس کے بعد یہ تمام کے تمام ٹھیلے پتھارے پورے شہر میں پھیل گئے. 3 اٹی کا برج لے لیں یا پھر آپ گلشن کا علاقہ لے لیں یا کوئی بھی آپ فٹ پاتھ لے لیں, آپ سرجانی جاتے ہوئے جو مین روڈ ہے وہ لے لیں آپ, ایون کہ جو پیڈسٹرین برج ہیں وہاں پر بھی ان لوگوں نے قبضہ جما لیا ہے. دیکھیں اس دفعہ جو پیم سندھ کے احکامات ہیں ان میں چاہے KMC ہو, ٹاؤن سب کو کہا گیا ہے کہ ان کو آپریشن کلین اپ کیا جائے, شہریوں کو مشکلات آسان کی جائے ان کی. یہ جو قطاریں لگتے ٹریفک کی روانی جو پریشانی ہوتی ہے, لوگوں کو شاپنگ سینٹروں میں آنے میں دشواری ہوتی ہے, تو اس دفعہ تو کلین آپریشن ہوگا اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا, کوئی بھی مافیا ہو, اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور جو لوگ بچت بازار میں آ کے NOC لے, ہم انہیں جگہ پرووائڈ کرتے ہیں اور بچت بازار لگے KMC کی جانب سے دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ NOC لی, مگر جو یہ روڈوں پہ شاہراہوں پہ پٹارے لگاتے ہیں ان کے خلاف کلیئر آپریشن ہونے جا رہے ہیں. اچھا یہ ٹھیک ہے, روڈز کے جو پتھارے اور ٹھیلے ہیں ان کے خلاف آپریشن کلین اپ آپ کرنے چلے جا رہے ہیں. یہ بتائیے گا کیا کوئی ایسا ہاکر پوائنٹ یا کوئی ایسا اسپیس ان کو دی جائے گی کہ تاکہ وہ اپنے روزگار سے نہ ہٹ سکیں؟ بے روزگاری پہلے ہی بہت زیادہ ہے سلمان صاحب, اب اگر ان ٹھیلے پتھارے والوں کو بھی ان کے سامان ضبط کر لیے جائیں یا ان کو بے روزگار کر دیا جائے تو پھر تو جرائم کی شرح میں اور مزید اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار دیا اور ان کا منشور ہے کسی کو بے روزگار نہیں کرنے کا. اگر کہیں ان کو کہیں ضرورت ہے آئیں, ہم جگہ پرووائڈ کرتے ہیں, بچت بازار لگائیں, اور جہاں دکانیں ہیں KMC کی وہاں ان کو دکانیں الاٹ کر کے دیں گے نا, پروسیجر کمپلیٹ کر کے دیں. KMC کی مارکیٹوں میں دکانیں ہیں, ان کو پروسیجر اپلائی کریں, ان کو قانون کے مطابق جو الاٹ کر کے دیں وہاں روزگار کریں. ٹھیک ہے. کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جیسے اگر بات کریں کراچی میں کچھ ایسے شاپنگ پلازا بنائے گئے جو بنا تو دیے گئے لیکن پھر ان کو آباد نہیں کیا گیا, یا کچھ پارکنگ پلازا بنائے گئے لیکن وہ آباد نہ ہو سکے, تو اس کی جانب توجہ کر رہے ہیں آپ کہ یہ لوگ وہاں پر اگر ایڈجسٹ ہوں؟ دیکھیں پارکنگ پلازا بنا اور پارکنگ یہاں اپنا سیکریٹ کے پاس بھی بنا ہوا ہے پارکنگ پہ, تو لوگوں کو یہ پاور کرانے کی ضرورت ہے کہ جہاں آپ کے لیے سہولت ہے وہاں آپ گاڑی پارک کریں. اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوئی شخص ہو تو ایزی کیا روڈ پہ کھڑے کر کے ہم پارکنگ کر کے چلے جاتے ہیں.
تو ہمیں اویئرنیس پیدا کرنے کی سلمان عبداللہ مراد صاحب جی بالکل اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے, شہریوں کو بھی سیوک سینس ہونا چاہیے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ بلدیات کے بہت زیادہ مسائل ایسے ہیں کہ جو کہ نچلی سطح پر بھی اگر منتقل کیے جائیں, کچھ ذمہ داریاں اگر جو چیئرمینز ہیں, جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں, ان کو بھی دی جائیں تو زیادہ بہتری آ سکتی ہے علاقوں میں؟ دیکھیں ہم نے یو سی سطح تک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاور کو یو سی سطح تک ڈیلیور کیا ہے, یو سی چیئرمین کو امپاور کیا ہے, ٹاؤن کو پاور کیا ہے, تو ٹاؤن کی اپنی ذمہ داری ہے, یو سی چیئرمین کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے علاقوں کے یو سی کے اندر جو ان کا ہے اس پہ کریں. ہم نے اوبیٹی شیئر ان کی بڑھا کے دیے, صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پورے صوبے سندھ کے کراچی میں بھی جتنے پیپلز پارٹی کے یو سی چیئرمین ہیں, جماعت کے ہیں, پی ٹی آئی کے, ان سب کی اوبیٹی شیئر بڑھی ہے, تمام ٹاؤنز کی اوبیٹی شیئر بڑھی ہے, تو ان کو بھی اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے ٹاؤنز میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. تو سلمان صاحب آپ ڈپٹی میئر ہیں, آپ کاؤنٹر چیک رکھتے ہیں ان ٹاؤنز کے چیئرمینز پر, یا ان سے وہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ فنڈ کہاں جا رہا ہے, یا ان پہ چیک ہے؟ یہ تو ہمارے ڈومین میں نہیں ہے نا, ہمارے ماتحت وزیر بلدیات کے لوکل گورنمنٹ, کے ایم سی ایک الگ ادارہ ہے, ٹاؤن ایک الگ ادارہ ہے, ہم جو اپنے ٹاؤن چیئرمین سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا, لیکن سلمان عبداللہ مراد صاحب, جو ہمارے پاس ٹاؤن چیئرمینز وغیرہ آتے ہیں, بڑی شکایات ہیں ان کو, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں ملتے, اور جو ادارے ہیں خاص طور پہ واٹر اینڈ سیوریج کا ادارہ یا سندھ سالڈ ویسٹ کا ادارہ, یہ ہماری سنتا نہیں ہے, تو ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شکایات ہیں ان کے ازالے کے لیے کچھ اقدامات بھی کیے جانے چاہیے؟ دیکھیں یہ تو غلط بیانی کی جاتی ہے. تمام ٹاؤن چیئرمینز کراچی کے واٹر بورڈ کی انتظامیہ انہیں گاڑیاں پرووائڈ کرتی ہے, مین پاور جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے, مینول کورز ان کو پرووائڈ کرتی ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اچھا ٹاؤنز کی سطح پر, اور وہاں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیسے نہیں کرتی ہے؟ یہ تو میں نہ مانوں وہی بات ہوتی ہے, مگر وہ ان کے ڈومین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ذمہ داری اپنی ذمہ داری کو فرض سمجھ کے نبھائے نا, تو یہ سب چیزیں سیاست کو ایک طرف لگ کر, سیاست اب 4 سال پورے ہو جائیں, جب آپ عوام کے درمیان جائیں ووٹ لینے تو آپ اپنا مینوفیسٹو لے جائیں. جب عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بلا تفریق بلا لسان عوام کی خدمت کرنا. تو اس میں تمام چیزوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں عوام کی خدمت پر یقین رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلمان عبداللہ مراد صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سیاست کو ایک طرف رکھ کر عوام کی خدمت کرنی چاہیے, بلا تفریق عوام کی خدمت کرنی چاہیے, یہی ایک ادارے کا عزم ہونا چاہیے. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہمیں جوائن کر لیا ہے ایم کیو ایم سے تعلق ہے عادل عسکری صاحب نے. السلام علیکم عادل عسکری صاحب. جی وعلیکم السلام. عادل صاحب, کراچی میں تجاوزات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تجاوزات کی بھرمار ہے, جس طرف دیکھو ایک نئی کہانی نظر آتی ہے, فٹ پاتھ پہ پیدل چلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, جو پیدل چلنے والے عوام ہیں وہ سخت مشکلات کا شکار ہے, ٹریفک کی صورتحال سب سے زیادہ خراب ہے, شاپنگ مالز کے آگے کہیں کوئی جگہ نہیں ہوتی ٹریفک کے آنے جانے کی, ٹریفک جیم رہنا معمول کا حصہ بن گیا, پتہ نہیں کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہر قائد کے باسیوں کو. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ سندھ حکومت تجاوزات کے خاتمے میں پرعزم تو نظر آتی ہے, فیصلہ بھی کر لیتی ہے, لیکن اسے مینٹین نہیں کر پاتی یا اس کے خاتمہ مکمل طور پر نہیں کر پاتی, کیوں؟ دیکھیں, اس میں صرف سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی میٹروپولیٹن سٹی ہوتی ہے اس کے لیے الگ سے بجٹنگ ہوتی ہے, الگ سے بجٹ دیے جاتے ہیں, کام کیا جاتا ہے. اگر آپ پڑوسی ملکوں کو دیکھیں تو دہلی, اگر ہم دلی کی بات کریں گے تو دلی کا جو بجٹ ہے وہ 900 بلین روپیز کے قریب ہے. اسی طرح اگر آپ بنگلہ دیش کے ڈھاکہ کی بات کریں گے تو اس کا بجٹ بھی 600 بلین کے قریب ہے, 500 بلین کے قریب ہے. کراچی کا بجٹ جو ہے وہ 48, 47, 43 بلین سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے آج تک. تو جو صوبہ جو شہر آپ کو
पूरे पाकिस्तान में 67% रेवेन्यू जनरेट करके देता है और सिंध के अंदर 97% जनरेट करता है, वो शहर के साथ इस तरह सौतेली माँ जैसे सलूक करेंगे तो इसका रिजल्ट ऐसा ही आएगा। तो इंशाल्लाह ताला जी आदिल साहब 48 या 43 बिलियन अगर बजट मिलता है तो वो तो कहीं लगता होगा ना। अब उसमें बहुत सारे यहाँ पर जो खराबियां पैदा हुई हैं वो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को नहीं मिले हैं। पाकिस्तान जब से बना है तब से इधर 3 टियर्स हैं, एक नेशनल असेंबली है, एक प्रोविंशियल असेंबली है और एक लोकल गवर्नमेंट है। पहली टियर से दूसरी टियर में तो चीजें आ गई हैं, प्रोविंशियल सतह पर आ गई हैं 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन ये 18वीं तरमीम का फॉर्मूला भी कोई 12 साल से फेल हो गया है। अब जब तक ये लोकल सतह पर नहीं आएगा तब तक चीजें तब्दील नहीं होंगी। आर्टिकल 140A कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है इसकी तशरीह होनी चाहिए और इस तशरीह के लिए हमने अपनी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर फैसला दे दिया है कि आर्टिकल 140A की प्रॉपर तशरीह होनी चाहिए कि यहाँ की लोकल पुलिसिंग जो है शहरों की वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज है उनके पास होनी चाहिए, पानी सीवरेज का निजाम उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा और भी जितने स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, ये सब लोकल मेयर उसको चलाए, उसको देखे। इवेंचुअली इस शहर के साथ यही बदनसीबी है और मैं इस शहर की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कर रहा हूँ। वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोयटा बलूचिस्तान का शहर है तो बलूचिस्तान उसको ओन करता है। पेशावर अगर केपीके का शहर है तो केपीके उसको पूरा केपीके उस शहर को ओन करता है। लाहौर पूरा पंजाब उसको ओन करता है, लेकिन कराची की बदकिस्मती है और सिंध की खुशकिस्मती है कि कराची उसका शहर है और ये सिंध जो है वो कराची को ओन नहीं करता। इसलिए डिफरेंसेस पाए जाते हैं यहाँ पर और ये चीजें अगर आगे बढ़ेंगी तो उसका नुकसान होगा, आइंदा आने वाली जनरेशन का नुकसान होगा। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं और असेंबलियों में उठा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से उठा रहे हैं। बड़ा टफ टाइम। आदिल साहब तो फायदा क्या हो रहा है अगर मेगा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इसमें सूरत हाल ये है कि दुनिया का 6ठा बदतरीन शहर करार दे दिया गया है। कौन सा मसला ऐसा नहीं है जो इस शहर को नहीं है? माहौलियात उठा के देख लें, गंदगी कचरा उठा के देख लें, हाई राइज बिल्डिंग्स देख लें, कुछ भी कोई भी मसला, सारी दुनिया के मसाइल इस शहर में इकट्ठे हो गए हैं लेकिन हल होने का कोई नाम नहीं ले रहा। सूबाई गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। सूबाई गवर्नमेंट तो पिछले 16 साल से सूबाई गवर्नमेंट के पास ही हुकूमत है, लेकिन नेवरदलेस वो उम्मीद हमारे पास है। तालीम में इंशाल्लाह ताला ये शहर दोबारा से उसी प्राइवेट सेक्टर में जिस गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, जैसे भी है वो अपनी जिंदगी जैसे भी गुजार रहा है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा रहा है। प्राइवेट सेक्टर ने इसको काफी हद तक कवर किया हुआ है और अब हम बहुत अच्छे काम करने जा रहे हैं। कराची के 100 स्कूल हमने अडॉप्ट किए हैं और सिंध गवर्नमेंट से ही लिए हैं हमने 100 के करीब हमारे स्कूल्स, जिनको हम अब डेवलप करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतर होंगी। हम सीड लगाने जा रहे हैं, प्लांटेशन करने जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो 3 से 4 महीने के अंदर आप इसके अंदर स्कूल्स की सतह पर, ताकि जिस तरीके से भी जब बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर जब बड़ा होता है और उसने मयारी और अच्छी तालीम महंगे दामों नहीं खरीदी होती तो उसकी सोच कौम की फिक्र करने वाली होती है, ना कि वो सिर्फ अपनी फिक्र करता है। इंशाल्लाह ताला बेहतरी की गुंजाइश है। इस शहर में बड़ी कैपेबिलिटी है, बड़ी कैपेसिटी है, पूरे मुल्क को ये चलाता है। बल्कि इसमें इतना दम है, इस सूबे के अंदर इतना दम है, इस खत्ते के अंदर है, बस थोड़ी सी नीयत साफ करने की जरूरत है। ये नीयतें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह भी ऐसा नहीं कर रहा था, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा और बेहतरी के चांसेस हैं। और इंशाल्लाह ताला हम लोग देखें आदिल अस्करी साहब, उम्मीद तो हर चीज की, जाहिर है हमारे पास दूसरी कोई चीज है नहीं ना, हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उम्मीद ही कर सकते हैं। तो वो हम ऑब्वियसली उन जो इक्तदार के जो लोग हैं उनसे उम्मीद ही लगा सकते हैं, अब उनको पकड़ के तो कुछ नहीं कह सकते। सिंध हुकूमत ने तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया। इससे पहले भी बहुत दफा सख्त कार्रवाइयों का फैसला किया गया है, लेकिन अब सईद गनी साहब बड़े मुतहरिक नजर आ रहे हैं, बड़े मुस्तहकम नजर आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि अब कुछ इस हवाले से भी बेहतरी आएगी? जिस ब्यूटिफिकेशन का आप नाम ले रहे हैं वो नजर आएगी आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में शायद? देखिए, ये तो मेरा गुमान है कि अगर इन लोगों ने ऐसा किया है तो हम तो इनको सपोर्ट करेंगे। हम तो चाहेंगे कि ये तजावुज़ात जो है ये रोड्स पे से और पूरी रोड 1-1, 6-6, 8-8, 10-10 फीट तक किसी ने अगर होटल खोला हुआ है या किसी की किराने की दुकान है या कोई और
موٹر بائک والے کی دکان ہے یا اور کسی چیز کی ہے تو وہ 10-10 فٹ تک آگے آ کر پوری روڈ کو اس نے سروس روڈ پوری بزی کر دی ہے، سروس روڈز بھی بزی کر دی ہیں، پورے جو گرین بیلٹس ہیں ان پہ ان کا قبضہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں 2 دن پہلے تو ہم ڈی سی سینٹرل سے بھی ملے اور ان سے ہم نے جو ہے نا ان کو فلی سپورٹ دی ہے کہ آپ جتنے بھی تجاوزات ہیں اس پر آپ بھرپور آپریشن کریں. انہوں نے کہا آپ کی طرف سے ہم نے فل سپورٹ کا اعلان کیا ہے کہ ہم 100% ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر، چونکہ میں وہاں سے ایم پی ہوں، ہم نے پوری ان کو سپورٹ اور ان کی پوری ہم معاونت کریں گے ہر جگہ پر. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ہم اپنے سطح پر جتنا ہم کام کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اپنے شہر کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس شہر کے بیٹے ہیں، ہم اس شہر کے وارث ہیں. اپنے شہر کو ایسے لاوارث نہیں چھوڑیں گے. جو شہر نے ہمیں دیا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں کالج دیا، ہمیں یونیورسٹی دی، ہمیں پڑھایا، تو ہم اس کو واپس کریں گے. آپ پہ کچھ سوالات اٹھتے ہیں. جب آپ کے دور حکومت تھا 2008-07 کی بات کر رہی ہوں میں، تو کہا یہ گیا تھا کہ جو تجاوزات کا معاملہ تھا یہ آپ کے ہی دور سے یہ اسٹارٹ لیا. یہ کیبنز بنائے گئے تھے فٹ پاتھوں پہ اور چائنا کٹنگ بھی کی گئی تھی، اور بھی جو پارکوں کی کافی زمینوں پہ جو پلازا بنا دیے گئے تھے یا دکانیں بنا دی گئی تھیں. تو سر یہ ساری چیزیں تو obviously آپ کے علم میں ہیں، اب ان کے سدباب کے لیے کچھ قوانین لا رہے ہیں؟ جی، جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت موجودہ حالات میں 6 بدترین شہروں میں سے کراچی ایک ہے دنیا کے. تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا 2007 اور 2008 کے اندر یہی شہر دنیا کے 3 تیزی سے ترقی یافتہ شہروں میں شمار کیا جانے لگا تھا. آپ اس بات کو ریئلائز کرتی ہیں؟ بالکل. اگر اس بات کو ریئلائز یہ پورا پاکستان کرتا ہے تو جو اس شہر کے رہنے والے ہیں ان کو جب اس شہر کا اختیار دیا گیا انہوں نے اس شہر کو بدل کے رکھ دیا. تاریخ نے یہ لکھا، روایتوں میں یہ لکھا گیا کہ اس شہر کو تبدیل کرنے والے یہیں کے بچے ہیں. تو اب سمجھنے والی بات ہے کہ اگر 16 سال کے اندر آج بھی یہ کوئی 15 سال پرانا سوال کریں تو یہ بیجا نہیں ہوگی میری یہ بات کرنا کہ یہ آپ کرنٹ سچویشن کو دیکھیں. اب آپ کے درمیان جو بہترین لیجسلیٹرز آئے ہوئے ہیں، 35 کے قریب وہ لوگ ہیں ہماری پارٹی سے جو آئے ہیں، 35 کے قریب جنہوں نے پہلی بار اسمبلی دیکھی ہے، اور وہ سارے آرگنائز طریقے سے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں اپنے حلقوں میں، اپنے علاقوں کے اندر اپنے لوگوں کے مسائل سالو کرتے ہیں. ہم نے MQM کنیکٹ کے نام سے اپنی ویب سائٹ بھی لانچ کی ہے، اپنا پورٹل لانچ کیا ہے جس کے اندر لوگ اپنی کمپلین کرواتے ہیں، اور یقین جانیے کہ ہم ان لوگوں کو کال کرتے ہیں. جب ان کے پاس کال جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسا دیکھا ہی نہیں ہے کہ MPA اپنے حلقے کی کمپلین کے لیے جو کمپلین سینٹر پہ لانچ ہوتی ہے، رجسٹر ہوتی ہے کمپلین، اس کو ہم کال کرتے ہیں اور اس کا مسئلہ سالو کرنے کے لیے متعلقہ حکام سے ہم رابطہ کرتے ہیں اور ان سے بولتے ہیں کہ ان کا مسئلہ سالو کرائیں. تو اس چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا. وی آر ان گورنمنٹ، مطلب وی آر ان اپوزیشن، بٹ لیکن ہم بھرپور اپوزیشن دے رہے ہیں، کسی معاملات میں، کسی چیزوں میں نہیں، صرف اپنے شہر کے مقاصد، شہر کو بہتر بنانے کے لیے، شہر کی ایجوکیشن کے لیے جو کنکریٹ ایئر ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا اختیار میئر کے پاس نہیں ہے، KDA کا اختیار میئر کے پاس نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس میں اس کا رول نہیں نظر آتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. لوکل گورنمنٹ ایک CM 6 کروڑ لوگوں کو چلا رہا ہے. جی عادل صاحب، یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ایک بلڈنگ پوری کھڑی ہو جاتی ہے، اس وقت کوئی ادارہ کوئی سامنے نہیں آتا، کچھ بھی سامنے نہیں آتا، لیکن پھر اس پہ ایک کیس آتا ہے اور اس کے بعد بڑی بڑی بلڈنگز کو گرا دیا جاتا ہے یہ کہہ کہ یہ عمارت جو ہے یہ تجاوزات ہے، یا اس کا اتنا ایریا باہر نکلا ہوا ہے، یا اس نے KCR کے راستے میں یہ کھڑی کر دی گئی ہے، قبضہ کیا گیا اس زمین پہ. تو اس کی بھی ہم لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں. اس کی لیجسلیشن کے لیے ہم ڈرافٹ بنا دیا. عادل صاحب، اس وقت جس وقت اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے اس وقت یہ ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ ایگری کرتا ہوں اس بات سے. یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ کی پہلے اجازت دیتی رشوتیں دے کر اور اس نے بلڈنگ بنا دی اور اس کے بعد اس بلڈنگ کو توڑواؤں. اس سے پہلے ان لوگوں کو جنہوں نے سائن کیے تھے، جنہوں نے پرمیشن دی تھی، ان سب کو بھی جو ہے نا قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. باہر ملکوں کے اندر اگر کوئی گورنمنٹ کا کوئی آفیشل اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ نوکری سے، لیکن یہاں پر ٹرمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے، کورٹ سے جیت کر آ جاتا ہے، اور اس کے 10 مسائل ہیں، اس کو ایزیلی ٹرمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر کرپشن لیگلائز ہو گئی ہے، یہاں پر معاملات ڈفرینٹ ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اندازہ
کر رہے ہیں کہ یہاں کے بچوں کا مستقبل تاریخ ہے. اگر ہم نے آج بھی اپنے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اب اس بات کو سوچیں اور لوگ اپنے لیے خود نکلیں بجائے اس کے کہ امیون ہو جائیں اس سارے سسٹم میں اور غلامی کو ایکسیپٹ کریں. تو ہم غلامی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم اس میں بھرپور اپنا احتجاج بھی ہم فائٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم فائٹ بھی کریں گے. آنے والے 6-8 مہینے 1 سال 2 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ تبدیل دیکھیں گی. اللہ نے چاہ تو جب حکمراں بہتر ہوگا چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ تو یقیناً انسانوں کے لیے بہت بہتر چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ آخر میں یہ بات کروں گا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے. اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہیں, ہم اپنے حصے کی شمع جلانے آئے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا کام کریں گے. بڑی اچھی بات ہے. امید پہ ہی دنیا قائم ہے اور ہم بھی یہ امید کریں گے کہ کراچی کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں اور تمام چیزیں جو بہتر ہو جائیں. بہت شکریہ عادل عسکری صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم شہر قائد کے مسائل پر اور خاص طور پر تجاوزات کے جو مسائل ہیں جنہوں نے شہر کی سڑکیں نہ صرف کم کر دی ہیں بلکہ گلیوں کو تو ختم ہی کر دیا ہے. ہمیں جوائن کر لیا ہے تجزیہ کار محسن کاظمی صاحب نے, کسی تعارف کے محتاج نہیں, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم محسن کاظمی صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ محسن کاظمی صاحب. تجاوزات پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ اگر ایک جگہ سے تجاوزات کو ہٹایا جاتا ہے تو دوسری جگہ وہ قائم ہو جاتی ہے یا کچھ عرصے بعد پھر وہیں پہ وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. سندھ گورنمنٹ کو بڑی ناکامیوں کا سامنا ہے اس خاص طور پہ اس بڑے مسئلے کو سلجھانے کے لیے. ایمپریس مارکیٹ کو جب صاف کروایا گیا تھا, وہاں سے تجاوزات ہٹوائی گئی تھی, اس کے بعد شہر قائد کے ہر گلی کوچے میں آپ کو تجاوزات اور ٹھیلے پتھارے نظر آنے شروع ہو گئے. کیسے دیکھتے ہیں آپ سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی کو؟ اچھا دیکھیے, جہاں جہاں تجاوزات ہوتی ہیں ان تجاوزات کے پیچھے باقاعدہ ایک مافیا ہے جو لوگوں سے پیسے لیتا ہے, بھتہ لیتا ہے, اس لحاظ سے وہ تجاوزات وہاں پہ قائم رہتی ہیں. سپریم کورٹ بھی آرڈر کر چکی ہے, ہائی کورٹ بھی آرڈر کر چکی ہے کہ کراچی کی کوئی فٹ پاتھ ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں تجاوزات ہو. اب آپ آگے دیکھ لیے, چاہے کسی آپ تاریخ روڈ چلے جائیں, آپ حیدری چلے جائیں, جہاں بھی مارکیٹ ہے وہاں چلے جائیں, جتنی فٹ پاتھ ہے اس پہ چلنے والوں کے لیے جو جگہ ہے وہ 1 فٹ سے بھی کم ہے. جی بالکل ایسا ہی. اور سارے پہ تجاوزات ہیں. ہوٹل کھلے ہیں تو اس نے تجاوزات کی بھی ہے اور شاپ والے نے کی بھی ہے. جب میں ان سے جا کے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کیسے کرتے ہیں تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں کو دیتے ہیں, فلاں کو دیتے ہیں, فلاں کو دیتے ہیں اور ہمارا کام چل رہا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی مافیا ہے اور اس کے اندر سندھ گورنمنٹ اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے تجاوزات ختم کرنے کے. جب ان پہ تھوڑا سا عدالتوں کا دباؤ آتا ہے تو یہ کام شروع کرتے ہیں. ایک دوسری جب پہلے زمانے میں جو سوسائٹی ہمارے شہروں میں بنتی تھی, ناز آباد کو آپ دیکھ لیں, عزیز آباد کو دیکھ لیں, FLB ایریا کو دیکھ لیں, تو وہاں پر پہلے یعنی گھر بھی بنتے تھے, گھر کے پیچھے گلی بھی بنتی تھی, اس میں مارکیٹ بھی بنتی تھی, وہاں پہ اسکول بھی بنتا تھا, وہاں مسجد بھی بنتی تھی. اب یہ سب کچھ نہیں ہے تو آپ بتائیے گھر والے جا کر اگر سبزی گوشت لیں گے تو کہاں سے لیں گے؟ انہی فٹ پاتھ والوں سے لیں گے, ٹھیلے والوں سے لیں گے. تو یہ تو غلط طریقہ, یہ تو حکومت کا پلاننگ بہت خراب ہو چکی ہے. انہوں نے اچھی پلاننگ 1980s کے بعد جو تباہی مچائی ہے کراچی کے اندر, 36 سال میں اس کراچی کو کھنڈر کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. جو بھی گورنمنٹ یہاں پہ رہی ہے, جو بھی رہی گورنمنٹ, آج جو گورنمنٹ ہے یہ بھی یہی کر رہی ہے. اور ایک آپ کو میں نے بتایا تھا, ایک پروگرام میں بھی کہا تھا میں نے کہ جس گورنمنٹ میں بلدیاتی وزیر بھی ہو اور میئر بھی ہو تو میئر اپنا کام نہیں کر سکے گا وہاں پہ, پھر بلدیاتی جو وزیر ہے نا اسے کام کرنے ہی نہیں دے گا, نہ اسے اتنا فنڈ دے گا. یہ سب چیزیں ہیں, اس کو حقائق دیکھیں. اب کراچی والے تو ذرا اٹھیں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے کراچی والوں کا احساس ہوگا کہ انہیں اپنا حق جو ہے لینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے بات بڑی عجیب کہہ دی محسن کاظمی صاحب. اگر میئر, لیکن میئر بھی تو پیپلز پارٹی کا ہے, وزیر اعلیٰ بھی پیپلز پارٹی کا ہے, پارٹی تو ایک ہی ہے, تو پھر کیوں فنڈ نہیں ریلیز ہوں گے؟ بٹ یہی حال تو جب MKM کا میئر تھا تو وسیم اختر میئر تھے, اس وقت وہ مشیر بلدیات تھے, اس وقت بھی ایک میئر موجود تھا. تو یہ میں نے دیکھا یہ اس لیے ہونا نہیں چاہیے.
میں نے تو جو موجودہ میئر صاحب آئے ہیں ہم نے تو ان کی بہت تعریف سنی تھی اور ہم نے بہت فیور بھی کیا کہ یہ آ جائیں، پڑھے لکھے بیرسٹر آدمی ہیں، یہ شہر کو سنبھالیں گے. لیکن ان کے آنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا شہر میں رتی بھر کوئی صفائی کا کام نہیں ہوا، کسی علاقے کی ٹوٹی ہوئی سڑک نہیں بنی، بلکہ پورا شہر کھدا پڑا ہوا ہے، راستوں میں برا حال ہے. اسکولوں کے آگے جا کے دیکھ لیے کہ وہاں پہ جب اسکول آف ہوتا ہے تو وہاں پہ کتنا ٹریفک موجود ہوتا ہے، کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. کسی بات پہ جو ہے ان لوگوں کی کوئی توجہ نہیں ہے. اصل میں جس طرح حکومت کرنی چاہیے نا، فلاحی حکومت یا خدمت کرنی چاہیے عوام کی، وہ کنسپٹ ان کے اندر ہے ہی نہیں. سارا کنسپٹ یہ ہے کہ پارٹی کیسے چلے گی، پارٹی کا فنڈ کیسے چلے گا، پارٹی کو پیسے کیسے ملیں گے، چندہ کیسے جمع ہوگا، اسی کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے. اس لیے یہ تھا میں کہہ رہا ہوں اہل کراچی اب جو ہے تھوڑا سا ہوش سنبھالے اور ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو کراچی کو بنانا جانتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں. محسن کاظمی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ پاور اور پروٹوکول کا بھی کچھ معاملہ ہے، کچھ ان معاملات نے بھی شہر کو بڑا تباہ کیا ہے؟ بالکل دیکھیں، پروٹوکول تو سنت رسول کے سخت خلاف ہے. اگر آپ مسلمان ہیں، سادے سے انسان ہیں، اگر آپ سچے مسلمان ہیں، ایماندار ہیں اور عوام آپ سے محبت کرتی ہے تو آپ کو کہا کی ضرورت ہے لمبا چوڑا پروٹوکول کرنے کی. اسی پروٹوکول کے لیے تو یہ وزارتیں لیتے ہیں، مشیر بنتے ہیں، اس کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں، اس کے لیے خوش آمدید بھی کرتے ہیں. اس طرح تو نہیں چلے گا نا. آپ کے لیے دو پولیس والے کافی ہیں جو آپ کی گاڑی کے ساتھ جا رہے ہیں، اتنا بڑا پروٹوکول کافی. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اسلامی ملک ہے سعودی عرب، اس کا صرف بادشاہ گزرتا تھا تو اتنا سا پروٹوکول ہوتا تھا کہ سگنل آف کر دی جاتے تھے، بس باقی کسی کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں تھا. لیکن یہاں یہ حال ہے. اب ابھی دیکھ رہے ہیں آپ، ایم این اے صاحب ہوں، ایم پی اے صاحب ہوں، میئر صاحب ہوں، وہ ایسے گزر رہے ہوتے ہیں جیسے بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، بہت بڑی فتح کر کے آ رہے ہیں. یہ سب چیزیں ختم کریں. اس میں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، خرچ ہوئی تو عوام کا پیسہ ہوتا ہے. یہ جو آپ پروٹوکول پہ خرچہ کرتے ہیں، ذرا اس کا حساب تو لگا کے دیکھیے کہ کتنا آپ خرچہ کر رہے ہیں. تو پلیز ان لوگوں کو چاہیے یہ سمجھے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس آخری موقع ہے سندھ حکومت کے پاس کہ وہ کراچی کے لیے کچھ کام کرے، ورنہ اس کے بعد یہ کراچی والے انہیں کوئی ووٹ نہیں دیں گے. سر، ابھی پروگرام میں ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ بڑے سخت ایکشن لیے جا رہے ہیں. آج اجلاس بھی منعقد کیا گیا، تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا. صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا کہ بہت بڑا آپریشن کیا جائے گا، بہت بڑے آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. محسن کاظمی صاحب، آپ کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کری ہے، غیر سنجیدہ ہے، خود کام نہیں کرنا چاہ رہی ہے، تجاوزات کا خاتمہ نہیں چاہتی؟ کیوں؟ نہیں، وہ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کراچی گھومتا رہتا ہوں نا. آپ آئیے، نارتھ آباد کا ایریا دیکھ لیے، آپ عزیز آباد کا ایریا دیکھ لیے، کریم آباد چلے جائیے. ابھی انہیں تقریباً 8-9 مہینے سے انہیں انڈر پاس کا علاقہ کھود کے چھوڑ دیا. اب وہاں سے کوئی گاڑی گزر بھی نہیں سکتی، سارا کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے. اگر آپ نے یہ کام کرنا ہی نہیں تھا، ابھی آپ نے کرنا ہے 3 سال کے بعد، تو ابھی کیوں کھدائی کر دیا آپ نے؟ تو یہ کس نے کی ہے؟ یہ ان لوگوں نے کی ہے. تو اب دوسری بات یہ کہ جہاں کہیں پہ آپ کوئی سڑک بنا رہے ہیں، برج بنا رہے ہیں، کوشش کریں کہ عوام کو اسپیس ضرور دیں وہاں پہ، ایک دم بلاک نہیں کریں. پورا شہر کے اندر آپ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے ٹریفک کا. روزانہ شام کو آپ کی خبروں کے اندر خود دیا جاتا ہے کہ فلاں راستہ بلاک ہو گیا، فلاں راستہ بلاک ہو گیا، اتنا ٹریفک یہاں پہ جمع ہو گیا. وہی والی بات یہ کہ یہ ان پر کہیں سے تھوڑا سا، چونکہ پریشر آج کل پولیٹیکل پریشر چل رہا ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر، ان کے اندر تھوڑی سی آپس میں مجھے لگ رہا ہے کچھ چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں چیف منسٹر رہوں گا، وہ کہتے ہیں میں چیف منسٹر رہوں گا. یہ اپنے تھوڑے کارنامے دکھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. یہ پرماننٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایک دفعہ آپ نے ایک تجاویز ہٹا دی، وہ دوبارہ 1 مہینے کے بعد واپس کیوں آ جائے؟ بالکل، میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو تجاوزات ہیں، یہ جن لوگوں کے جو ٹھیلے پتھارے لگائے جاتے ہیں بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، مطلب یہ تو روز کے کمانے روز کے کھانے والے ہوتے ہیں. محسن کاظمی صاحب، یہ ایک بے روزگاری کی نئی شروعات ہو جائے گی، ایک نیا آغاز ہو جائے گا اور مزید لوگ بے روزگار ہوں گے اگر ان کو بھی ہٹایا جائے گا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی آپشن نہیں کہ یہاں سے پتھاروں کو یا ٹھیلوں کو اٹھا کے وہ دوسری جگہ ایڈجسٹ کریں.
ایسا کچھ بھی نہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. آپ ہر بستی میں چلے جائیں, ناظم آباد ہو, نارتھ ناظم آباد ہو, عزیز آباد ہو, ٹری کالونی ہو, کوئی بھی ایریا میں آپ چلے جائیں, ہر جگہ ایسے میدان آپ کو ملیں گے جسے پلے گراؤنڈ آپ کہتے ہیں. جی. وہاں پہ اس پلے گراؤنڈ خالی پڑے ہوئے, کوئی نہیں وہاں پہ گیم میں ہو رہا. آپ یہ سارے پتھارے اداروں کو وہاں منتقل کر دیجیے. محسن کاظمی صاحب, محسن کاظمی صاحب, وہاں پہ تو گٹر کا پانی جمع ہوتا ہے. یہ تو ان کا کام ہے کہ اس کو صاف ستھرا کریں, اس کو پلیٹ فارم بنائیں, اس کی صفائی کریں. ہر محلے میں ظاہر ہے زیادہ جو آدمی سامان خریدنا چاہتا ہے اس کی تو کوشش ہوتی ہے گھر کے دروازے پہ ملے. کبھی ملا کرتی تھی اس زمانے میں, دروازے پہ آتے تھے یہ ٹھیلے والے. اب یہ جا کے وہاں سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, دونوں اطراف پہ یہ جو ہے تجاوزات ہو جاتی, نہ وہاں گاڑی کھڑی ہو سکتی, نہ وہاں پہ کوئی آدمی پیدل چل سکتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کر رہا وہاں پہ بے روزگار کریں, نہ بے روزگار نہیں کر رہا, ان کی ہمیں ضرورت ہے. اور زیادہ دور ضرورت نہیں کہ ہم اپنے گھر سے ایک میل چلے جا رہے ہیں پودینہ خریدنے کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو میئر کی صلاحیت پر منحصر ہے کہ میئر صاحب آ کے ایک دورہ کریں, ہر علاقے کو دیکھیں, اپنے کونسلروں سے ملیں, ان کے ساتھ معاملہ طے کریں اور سنجیدگی کے ساتھ یہ طے کریں. آپ کو ایک مثال دوں, میرج ہال کے سامنے جو سروس روڈ ہوتی ہے آپ دیکھیں وہ سب ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہے, اور میرج ہال والے ڈیلی کم از کم کروڑوں روپے کماتے ہیں. تو میئر صاحب اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ نے سامنے کی جو آپ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اس کو آپ ریپیئر کرا لیجیے. یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں آپ آگے دیکھیں, میرے ساتھ چلیں, یہ ڈپٹی میئر صاحب عبداللہ صاحب, میں ان کو دکھانے کو تیار ہوں وہ علاقے جہاں وہ جاتے ہی نہیں ہے. ان کی رہائش ہے کلپٹن میں, یہ رہتے ہیں ڈیفنس میں, وہ ایریا صاف ستھرا ہے, بس وہ اس کو سمجھتے ہیں سارا کراچی ایسا ہوگا. آگے ذرا دیکھیں کہ کراچی کے اندر میں ان کو دکھاتا ہوں بستیوں کا کیا حال ہے. لوگوں کا بیچاروں کے پریشانی کی مارے گٹر کے اندر لوگ گر رہے ہیں, گاڑیاں گر رہی ہیں, جو برساتی نالے ہیں اس کی سائڈ کی دیواریں تک نہیں ہے, وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے, کئی دفعہ گاڑیاں اس کے اندر گر گئی ہیں. لیکن اس کے سامنے جو کاروباری اسکول ہیں اور وہ میرج ہال ہے کھربوں روپے کما رہے ہیں. میئر صاحب میں تھوڑی تو صلاحیت ہونی چاہیے نا. سنجیدگی کریں, میٹنگ کریں, کمشنر کے ساتھ بیٹھیں اور عوامی نمائندوں کو بلائیں, اس علاقے کے معزز لوگوں کو جمع کریں اور اس مسائل کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ کی تجاویز بڑی قابل غور ہیں. محسن کاظمی صاحب, ابھی جب ہماری بات ہو رہی تھی عادل عسکری صاحب سے تو انہوں نے یہ کہا کہ تقریباً 100 اسکولز ہیں, سرکاری اسکولوں کا بڑا برا حال ہے. 100 اسکولز ہیں جن کو ہم ٹیک اوور کر رہے ہیں, پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اب وہ ان میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ادارہ اگر وہ نہیں کارکردگی دکھا رہا ہے تو اس کا آخری حل پرائیویٹائز کر دینا ہے, پرائیویٹ کر دینا ہے, نجکاری کر دی جائے, یہ آخری حل ہوتا ہے کسی بھی ادارے کی بات کریں؟ یہ تو بہت بڑی نالائقی ہے. دنیا کی سب سے اچھی ایئر لائن تھی PIA, آپ اس کو بھی فروغ کر رہے ہیں. ایئرپورٹ آپ بیچ رہے ہیں, ریلوے آپ دوسروں کو دے رہے ہیں, اسٹیل مل آپ دوسروں کو دے رہے ہیں, PTCL آپ نے بیچ دیا, کراچی الیکٹرک آپ نے بیچ دیا. اس طرح اسکول بھی آپ پرائیویٹ والوں کو بیچ دیں گے تو پھر آپ حکومت کیا کریں گے؟ آپ ٹیکس کس بات کا لینا چاہتے ہیں؟ حکومت کی تو آپ انڈیا کو دیکھ لیں جا کے. ہندوستان ہمارا دوست ملک نہ صحیح, لیکن وہاں جا کے دیکھیں تعلیمی معیار, سرکاری معیار زیادہ اچھا ہے. پرائیویٹ والوں کا اتنا معیار وہاں پہ نہیں ہے. وہاں لوگ سرکاری اسکول میں سر انڈیا کی تو آپ بہت دور کی بات کر رہے ہیں. ہمارا پنجاب کا صوبہ پاکستان کا صوبہ ہے, وہاں پہ تعلیمی معیار بہت اچھا ہے. تعلیمی معیار ہے وہاں بھی. یہ اسکول کا حال ہے. ابھی میٹنگ ہوئی ہے کہ یہ اسکول دے رہے ہیں, پبلک کو دے رہے ہیں, ان سے اسکول نہیں چل رہے ہیں. آپ بتائیے جس حکومت سے سرکاری اسکول نہیں چل سکتا, کل وہ کہے گا میں اسپتال نہیں چل سکتا, پرسوں کہے گا ڈسپینسری نہیں چل سکتی, تو پھر کہیں گے ٹرانسپورٹ نہیں چل سکتی. سب کچھ آپ نے پرائیویٹ دینا ہے, دے دیے ٹھیکے پہ پاکستان کسی کو. یہی کر سکتے ہیں آپ. میں تو دعا کر رہا ہوں, اور مجھے خبریں آئی ہیں کہ کراچی میں کوئی ایسی تیار ہو رہی ہے جو انشاءاللہ کراچی کے استحقاق کو دلوا کے رہے گی. بس عنقریب اس میں تھوڑا ہوم ورک ہو رہا ہے, انشاءاللہ وہ سارے عام آئیں گے, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد. کوئی تھنک ٹینک بن رہا ہے, کچھ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ محسن کاظمی صاحب کچھ بتا دیں ہمیں بھی. نہیں, ابھی مناسب نہیں ہے وقت سے پہلے بتانا. بس یہ کہ وہ ان کا ایم یہ ہے, مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا, ایم یہ ہے کہ وہ کراچی کو, ہم تو کہہ رہے ہیں کراچی کو 1980s والا بنا دیجئے کم سے کم. 1980 میں جو کراچی تھا
आप अभी हाल तो देखें कराची में जब सर आप तो गाड़ी वो चलाते हैं, सर तो उस वक्त की आबादी और अब की आबादी में तो आसमान जमीन का फर्क है। 3.5 करोड़ को कहाँ एडजस्ट करेंगे आप 98 में? अच्छा एक बात बताइए, आप जब कोई आदमी शादी करता है तो मियाँ बीवी रहते हैं 2 घर के अंदर, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, उसके और बच्चे हो जाते हैं, तो आप ये बताएं उसका घर तबाह हो जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो अपने घर को मेंटेन रखता है। ठीक है। तो इसी तरह ये मुल्क की जिम्मेदारी, आबादी अगर बढ़ रही है तो पानी बढ़ाना आपका काम है, ठीक है, गैस का वॉल्यूम बढ़ाना आपका काम है, ठीक। बिजली के कनेक्शन बढ़ाना आपका काम है। आपकी ये नाअहली साबित कर रही है कि ना तो आप फैमिली प्लानिंग पे पूरा काम कर पा रहे हैं, ना इसको पर ये जो है वो एक्सक्यूज जो है इनका तो काबिल तस्लीम नहीं है। ये ठीक। सीधी सी बात, ये मैं तो कहता हूँ भुट्टो साहब जैसा जहन अगर पीपल्स पार्टी रखती, ठीक है। और जो भुट्टो साहब का जहन था वो बेचारे अवाम के लिए बहुत कुछ काम करते थे, अगर उनके काम देखना आप चाहें तो इतना काम किया उन्होंने कि हम गिनाए तो लाखों के काम, ठीक है, बहुत शुक्रिया। 1% नहीं किया। ठीक है मोहसिन काज़मी साहब, वक्त अब खत्म हो गया है प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया मोहसिन काज़मी साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब के आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आदिल अस्करी साहब के आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रोशनियों के शहर कराची की रौनकों को बहाल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कराची का हर इदारा पूरी तनदही और मुखलिसी के साथ अपना किरदार अदा करे, तभी इसकी रौनकें और रोशनियां बहाल हो सकती हैं। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।